बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक डेलीगेशन मोहतरम आसन इकबाल साहब की सरकर्दगी में वक्त लेके चीफ इलेक्शन कमीशनर ऑफ पाकिस्तान की खिदमत में हाज़िर हुआ है और हमने यहाँ पहले भी तहरीरी शिकायत जमा करवाई थी और आज भी तहरीरी शिकायत जमा करवाई हैं। कल भी हमने लाहौर में मॉडल टाउन के पार्टी सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और हम आज यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर के बाहर एक बार फिर ये बात वाज़े करना चाहते हैं कि मौजूदा हुकूमत ने वज़ीर आज़म साहब की हिदायत पर इन्होंने इलेक्शन को चोरी करने का और रिग करने का मंसूबा बनाया है और उसके शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं। सबसे पहली बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब ख़ुद जाते हैं और गवर्नर हाउस लाहौर में बैठ के आज़ाद उम्मीदवारों को, काउंसलर के आज़ाद उम्मीदवारों को अपने उम्मीदवार के हक़ में बिठाते हैं। उसकी हम तस्वीरें शाया कर चुके हैं 5-6 दिन पहले। इसी तरह लाहौर में एसपी कैंट का आपने तबादला कर दिया, फिर हमने अब शोर मचाया है और कहा है ये कानून की ख़िलाफ़ वर्जी है, क्योंकि अगर यहाँ शोर नहीं मचाएँगे तो ये असल में एक प्रेशर टैक्ट है कि सरकारी अफसरों को खौफज़दा करो, ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का थ्रेट दे के ताकि वो इनके मर्ज़ी के नताइज दें। तो बताया जा रहा है शायद वो जो है उनकी जो ट्रांसफ़र है वो कैंसिल हुई है। वल्लाह आलम, चीफ साहब के हम नॉलेज में लेके आए हैं। इसी तरह 3 साल इनको होश नहीं आया, शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ की बनाई हुई सड़कें टूट रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो रहा था, पूरा मानसून गुजर गया है, इन्होंने किसी सीवरेज की, ड्रेनेज की कोई सफाई नहीं की। हर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो चीज़ हमने बनाई है वो टूट फूट का शिकार है। लेकिन अब चूँकि 12 सितंबर का इलेक्शन आ गया है तो हकूमती जमात जो है उसने सरकारी अदारों का सारा रुख और उनके ख़जाने का उन इंतखाबी हलकों की जानिब किया है, जो इलेक्शन रूल्स की क्लियर कट वायलेशन है। और ये जो नए पाकिस्तान के ठेकेदार हैं, इन्होंने कौमी अदारों को कहाँ मिसयूज़ नहीं किया ज़ाती मुफादात के लिए, और अब इन्होंने एकदम वहाँ पे ख़जाने के मुँह खोले हैं। 12 के बाद ये फिर भाग जाएंगे। तो हम सिर्फ ये चाहते हैं डेवलपमेंट होनी चाहिए, इन वक्त पर ज़िम्मेदारी पूरी करें ना आप। और बहुत से काम ऐसे हैं जो आपने मुकम्मल नहीं किए, आप 13 तारीख से वो काम शुरू करें, लोगों की ज़िंदगियों को आसान करें, लेकिन ब्राइब करने की वोटर को कोशिश ना करें। फिर इनके एक सेनेटर हैं जो इनकी पार्टी के अहदेदार हैं, वो पैसे बांटते फिरते हैं और नौकरियाँ बांट रहे हैं। वो लाहौर में भी ये काम करते हैं और मलिक इब्रार साहब ने बताया कि यहाँ रावलपिंडी में भी यही काम किया, गुजरांवाला में अता तारड़ साहब बता रहे हैं उन्होंने यही काम किया। तो जहाँ जहाँ PMLN का स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहाँ पर हकूमती जमात कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन को रिग करने के लिए सारी सरकारी मशीनरी इस्तेमाल कर रही है, सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। सो मच सो वोटों की ख़रीदो फरोख्त का घनाउंदा धंधा भी ये कर रहे हैं। तो कौम को पता होना चाहिए, शिकस्त इंशाल्लाह इनको होगी। अब मैं फिर गुजारिश करूँ, ये इस बार शब खून आप नहीं मारेंगे अपना वज़ीर आज़म साहब और आपके साथी। हम अलर्ट हैं, हम अपने वोट पे इंशाल्लाह ताला पहरा देंगे। हम कोई बड़ा दावा नहीं करना चाहते, लेकिन ये आप जो आज़ाद कश्मीर में आपने खेल खेला है या सियालकोट में पीछे खेल खेला है, हम बिल्कुल चौकस हैं, हम हमारे वोटर भी, सपोर्टर भी, और हम ये नहीं चाहते कि अनरेस्ट हो। ये कैंटोनमेंट एरियाज़ में इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ सिविल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर ये मैंडेट को चोरी करने की हुकूमत कोशिश करेगी, ऑब्वियसली रद्द-ए-अमल आएगा। एक और आखिरी बात, फिर आसन इकबाल साहब बात करेंगे, मालिक साहब भी बात करेंगे और भी कोई क्लीग। इनका प्लान है ये 48 घंटे पहले, 72 घंटे पहले हमारे एक्टिविस्ट हैं ये उनको उठाना चाहते हैं। लाहौर के CCPO को ये टास्क हमारी इतला के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ने बुला कर दिया है। इवन जो रिटर्निंग अफसरान हैं उनको बुलाया गया है और उनको बुला के भी कहा गया है कि आप हमारी मर्ज़ी के नताइज दें। तो ये नाकाबिल कबूल रविश है। हम इंशाल्लाह डट के, खम ठोंक के इनका मुकाबला करेंगे और इन वोट चोरों को, आदि वोट चोरों को इस बार हम नकब नहीं लगाने देंगे। मगर हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा है और हमने अभी भी ये दरख्वास्त किया चीफ साहब को, हम कई दिन से ये दरख्वास्त कर रहे हैं, ना आर ओ साहिबान बात सुनते हैं, इवन जो प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है बात सुनते हैं, अमल दरामद कोई नहीं है। अगर अमल नहीं करना तो फिर ये अदारे जो हैं ये क्या कर रहे हैं? अदारे अपनी आंखें खोलें और वो देखें कि एक हुकूमत
کس طرح ووٹ کی حرمت کو بار بار پامال کرتی ہے، اور یہ بنیادی ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی۔ اگر ڈسکا کے جو دھاندلی کرنے والے پریزائڈنگ افسران ہیں ان کو سزا مل گئی ہوتی، کوئی سرکاری افسر جرأت نہ کرتا یہ کام کرنے کی۔ آخری بات یہ ہے، جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں یا پولیس ایڈمنسٹریشن کے، وہ غور سے سن لیں کہ یہ جو دادا گیری کی کوئی کوشش کرے گا اس کے اوپر بالکل نشان بھی لگے گا، اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی، اور اس کو بالکل قانون کے مطابق وقت آنے پہ قانون کے مطابق اس کو کٹہرے میں بھی لایا جائے گا۔ یہ مت بھولیں آپ، اور یہ مت سوچیں کہ آپ کو فراموش کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پاکستان مسلم لیگ نون کے ڈیلیگیشن نے چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کی، اور جیسے ابھی آپ کو خواجہ سعد رفیق صاحب نے بتایا کہ کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز میں انتظامیہ اور حکومت کی طرف سے جو سر عام کھلے عام مداخلت اور دھاندلی کی جا رہی ہے، ہم نے اس کے ثبوت الیکشن کمیشن کو پیش کیے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ان کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات میں خاموش تماشائی نہ بنے، بلکہ جہاں بھی اور جو بھی الیکشن کے ضابطۂ اخلاق اور قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کے خلاف مؤثر کارروائی کرے، تاکہ صاف شفاف الیکشن کے اوپر عوام کا اعتماد بحال ہو سکے۔ اس وقت یہ حکومت انتظامیہ کو انتخابی نتائج حاصل کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ میں بیوروکریسی کو، خاص طور پہ سول سروس کے افسروں کو اپیل کرنا چاہوں گا کہ وہ پی ٹی آئی کے ملازم نہیں ہیں، وہ حکومت پاکستان کے سرکاری ملازم ہیں، اور جہاں بھی کسی افسر کو غیر قانونی حکم دیا جاتا ہے اور اگر وہ اس غیر قانونی حکم پہ عمل کرے گا تو کل کو اس کے خلاف کارروائی ہوگی اور اسے اپنے اقدامات کی جواب دہی کرنی پڑے گی۔ آج ہم نے الیکشن کمیشن کو یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن نے جو خط کے ذریعے مطالبہ کیا تھا کہ حکومت کی یک طرفہ انتخابی اصلاحات اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کو بلڈوز کر کے متعارف کرانے کے لیے جو اقدامات ہیں اس کے حوالے سے الیکشن کمیشن اپنا کردار ادا کرے۔ الیکشن تبھی صاف اور شفاف ہو سکتا ہے کہ جب تمام سٹیک ہولڈرز الیکشن کے طریقہ کار پہ متفق ہوں۔ اگر حکومت کی طرف سے کوئی یک طرفہ کارروائی یا اقدام کیا جائے گا تو اس سے الیکشن وقت سے پہلے ہی متنازع ہو جائے گا۔ پاکستان کی اپوزیشن کے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے حوالے سے جو تحفظات ہیں وہ کسی وہم پر یا مفروضے پہ مبنی نہیں ہے، وہ سالڈ ریسرچ کے اوپر مبنی ہے۔ اور اب تو سوشل میڈیا کے اوپر لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح پلاٹوں کی کمپیوٹر بیلٹ سے نتائج نکلتے ہیں، یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں بھی اسی طرح کے نتائج دینے کے فارمولے لے کر آئیں گی۔ الیکشن کے اندر جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال ہوتی ہے، ہر مشین کے اندر ایک چپ لگا ہوتا ہے، تو اس بات کی کون ضمانت فراہم کرے گا کہ ہر مشین میں مستند چپ لگا ہے اور کسی کا چپ یا سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں کیا گیا؟ لہٰذا یہ جو معاملہ ہے بہت سنگین ہے۔ اس حوالے سے ہم نے الیکشن کمیشن کو مطالبہ کیا ہے کہ وہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو فوری طور پر اعتماد ملے۔ اسی طرح ہم نے چیف الیکشن کمشنر سے مطالبہ کیا ہے کہ 19 فروری کو ڈسکا کے الیکشن میں ڈاکہ ڈالا گیا، اسے چرایا گیا، فروری کا مہینہ چلا گیا اور اب اگست کا مہینہ بھی چلا گیا، ہم ستمبر میں آ گئے ہیں۔
اتنے مہینے گزرنے کے بعد ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ قوم کو یہ تو پتہ لگ گیا کہ 19 فروری کو چوری کی گئی، لیکن وہ چوری کس کے حکم پر ہوئی، وہ چوری کس نے کی، یہ بھی اتنا ہی اہم ہے کہ قوم کو بتلایا جائے اور ان چوروں کو سزا دی جائے۔ لہٰذا ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ جو 19 فروری کے الیکشن کو چرانے کی انکوائری ہے اس کے حقائق جلد از جلد قوم کے سامنے لائے جائیں۔ اسی طرح ہم نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ فورن فنڈنگ کیس جس کی اتنی سالوں سے انکوائری چل رہی ہے، بار بار سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ اس کو جلد از جلد نپٹایا جائے، وہ ہنوز دلی دورست کی مانند ابھی بھی غیر معینہ مدت کے لیے لوگوں کو نہیں پتا کہ کب اس کا نتیجہ نکلے گا۔ پی ٹی آئی نے، عمران خان نے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی منی لانڈرنگ کی ہے پولیٹیکل پارٹی کا نام لے کر۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے کروڑوں اور اربوں روپے پہ ڈاکہ ڈالا ہے، اسے ذاتی اکاؤنٹس کے ذریعے ذاتی استعمال میں لایا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن سے اکاؤنٹ چھپائے گئے اور وہ خفیہ اکاؤنٹ اسٹیٹ بینک نے بے نقاب کیے ہیں، اور اسی طرح جو پی ٹی آئی کے اپنے اراکین ہیں وہ بتلا چکے ہیں کہ کس طرح کروڑوں روپے جو بیرون ملک سے حاصل کیا گیا اس کا مس یوز کیا گیا۔ چوکی داروں کے نام پہ پیسے منگائے گئے، کمپیوٹر آپریٹرز کے نام پہ پیسے منگائے گئے، ڈرائیورز کے نام پہ پیسے منگائے گئے، اور ان کے اکاؤنٹوں کے ذریعے وہ پیسہ خرد برد کیا جاتا رہا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سیاسی ڈاکہ ہے، اور اگر فورن فنڈنگ اکاؤنٹ کا بے لاگ اور منصفانہ انصاف ہو تو عمران نیازی سمیت پوری تحریک انصاف کی قیادت بھی جیل میں ہوگی اور تحریک انصاف کی رجسٹریشن بھی کینسل ہوگی۔ یہ اتنا بڑا سکینڈل ہے، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس سکینڈل کی تحقیقات شفاف انداز میں قوم کے سامنے پیش کرے تاکہ لوگوں کو اصل حقائق سے آگاہ ہو سکیں کہ کس طرح بیرون ملک لوگوں سے چندہ لیا جاتا رہا اور کیسے اسے خفیہ اکاؤنٹس کے ذریعے خرد برد کیا جاتا رہا۔ اب میں ملک ابرار صاحب سے کہوں گا کہ وہ بھی پنڈی کنٹونمنٹ بورڈ کے حوالے سے جو مداخلت ہو رہی ہے اس کے حوالے سے اپنی بات قوم کے سامنے رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ پورے پاکستان میں کنٹونمنٹ بورڈ کے بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، راولپنڈی کینٹ اور چکرالہ کینٹ میں بھی اسی طرح ہو رہے ہیں۔ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ 3 سال گزر گئے ہیں، ہمارے منتخب جو انہوں نے جیلی منتخب ایم پی اے کیے، منسٹر بنائے، حلقوں میں واپس نہیں گئے، کوئی ایک کام نہیں کیا۔ جب الیکشن اناؤنس ہوئے پھر بھی نہیں، عید کے بعد اب ہر گلی محلے میں رات کو چھپ کر آتے ہیں، لوگوں کو ملتے ہیں، کسی کو گلی کا جھانسا دیتے ہیں، واٹر سپلائی کا، ٹیوب ویل کا دیتے ہیں۔ ہم کیونکہ ہم اس قائد کے ساتھ چلتے ہیں جنہوں نے اس ملک کو ترقیاتی کام دیے، موٹر وے بنائی اور بہت بڑے کام کیے، تو ہم کام کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہم وقت کے خلاف ہیں کہ اس وقت وہ کام نہیں ہونے چاہیے۔ یہ ٹائمنگ نہیں ہے، یہ ٹائمنگ وہ ہے کہ جہاں سیاسی رشوت دی جا رہی ہو، اس کے ہم خلاف ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ عوام کے کام ہوں، ہم کام کے حق میں ہیں، لیکن 12 سپٹمبر کے بعد کام کیے جائیں۔ اس سے پہلے جو کام ہو رہے ہیں وہ ایک دھاندلی بھی ہے اور ایک رشوت بھی ہے، اور جیلی لوگوں کو جس طرح کشمیر کے الیکشن میں راولپنڈی میں دیے گئے ان کو نوکریوں کے جھانسے، اور انہیں مختلف جگہ پر ڈیلی ویج پر نوکریوں میں بھیجا بھی گیا، 1 مہینے بعد انہیں نکال دیا گیا، اسی طرح پھر وہ اپوائنٹمنٹ لیٹر دے رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ بالکل ہی الیکشن کے خلاف جا رہی ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن اس پر نوٹس لے گا تو پھر
کوئی بہتری آ سکتی ہے۔ انتظامیہ اگر اسی طرح سوئی رہے گی، بات چھپ کر کرے گی اور ہمارا جو مطالبہ ہے اسے رد کیا جائے گا تو پھر حالات ملک کے خراب ہو جائیں گے، کیونکہ کینٹ بورڈ کے اندر جو بھی ہے چھاونی کا علاقہ کم ہے، سویلین پاپولیشن بہت زیادہ ہے اور سویلین پاپولیشن کے حق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور ہم اس ڈاکہ اب نہیں ڈالنے دیں گے، بلکہ ہم سویلین پاپولیشن اور چھاونی کے ساتھ جتنے بھی ہمارے ووٹر ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ راولپنڈی میں 20 وارڈز ہیں، پی ٹی آئی کے پاس 20 وارڈ میں ہی ہیں۔ الحمدللہ ہمارے شیر 20 وارڈ میں پورے ہیں۔ ایک وارڈ میں ہمارے پاس زیادہ کینڈیڈیٹ تھے لیکن لوگوں نے ایک دوسرے کے احترام میں بیٹھ گئے ہیں اور یہ بہت ایک اچھا ہے کہ ہمارے کینڈیڈیٹ بھی ہیں، ان کے کینڈیڈیٹ بھی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو اگر وہ اس طرح دھاندلی کریں گے تو ہم پھر ان کے خلاف ہر محاذ پہ جائیں گے۔ جو ایک بات رہ گئی تھی، جو ہمارا ایک پروجیکٹ تھا 2017 میں نے اس کی پرمیشن لی تھی تو وہ اس وقت کا رکا ہوا تھا، لیکن اب انہوں نے گولڈا موڑ قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل کے سامنے اس کی اناگریشن کرنا چاہتے تھے، جو میں 3-4 جگہ اپلیکیشن دے چکا ہوں۔ آج ہم الیکشن کمیشن میں پہنچے ہیں، اب اسے روکا جائے، اگر نہیں روکا جائے گا تو وہ بالکل سراسر دھاندلی ہوگی۔ وہ بنانا نہیں چاہتے، صرف اناگریشن کرنا چاہتے ہیں، بنائیں گے نہیں سر۔ گجرانوالہ کا، ہمارے گجرانوالہ میں حلقہ انتخاب کا جو کنٹونمنٹ کا الیکشن ہے، راہ والی کنٹونمنٹ کا، اس الیکشن کو شفاف اور غیر جانبدار طریقے سے کنڈکٹ کرنا الیکشن کمیشن کی اولین ذمہ داری ہے، اور جہاں پہ مقامی انتظامیہ خصوصی طور پہ جس طریقے سے سعد رفیق صاحب نے کہا سی سی پی او لاہور انٹرفیئرنس لاہور میں کر رہے ہیں، اسی طریقے سے سی پی او گجرانوالہ سرفراز فلکی صاحب وزیر آباد کے الیکشن میں بھی ملوث تھے، کشمیر کے الیکشن میں بھی انہوں نے اپنے ماتحت افسران کے ذریعے الیکشن کو مینیپولیٹ کیا۔ تو ہم ان کو بھی تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ مہربانی فرما کے کنٹونمنٹ کے الیکشن میں مداخلت سے باز رہیے۔ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں، بشرطے کہ انتظامیہ اپنا کردار ادا کرے جو ان کی قانونی طور پہ ذمہ داری ہے۔ اگر آپ سرکاری افسر بن کے یہ الیکشن کنڈکٹ کروائیں گے سر آنکھوں پر، مگر اگر آپ نے پی ٹی آئی کے کارکن کے طور پہ ان الیکشنز کو دوبارہ کنڈکٹ کرنے کی کوشش کی تو پھر ہم بھی اپنا لاہے عمل اختیار کریں گے۔ سول انتظامیہ اور جو ہمارا کنٹونمنٹ بورڈ ہے وہ تحریک انصاف کے کارکنان کی بھرپور امداد کر رہا ہے، اور اس میں نہ صرف صوبائی حکومت بلکہ وفاقی حکومت کے جو ادارے ہیں، گیپکو ہو گیا، سوئی گیس والے ہو گئے، وہ وارڈوں میں جا کے باقاعدہ ترقیاتی اسکیموں کا اعلان کر رہے ہیں۔ اس ضمن میں ہم نے اپنے لوکل ریٹرننگ افسر کو بھی درخواست جمع کرائی ہے، مگر ہم انشاءاللہ بھرپور حکمت عملی کے ساتھ الیکشن میں اتر چکے ہیں۔ الیکشن ڈے بھی بھرپور طریقے سے ووٹ پر پہرا دیں گے، اور یہ الیکشن کمیشن سے ہم نے درخواست کی ہے کہ الیکشن کا دن ہو، پری الیکشن جو کیمپین کا سلسلہ ہے وہ ہو۔ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر طریقے سے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک لیول پلینگ فیلڈ مہیا کرے، اور وہاں پر کسی ایک سیاسی جماعت کو کسی قسم کا کوئی ایڈوانٹیج نہ دیا جائے۔ تو میں اس پریس کانفرنس کی توسط سے بھی دوبارہ اس بات کو ری ایٹریٹ کرنا چاہتا ہوں کہ گجرانوالہ میں اللہ کے فضل سے ہماری بڑی پوزیشن مستحکم ہے، انتظامیہ کو مداخلت سے روکا جائے، اور جو افسران ان کاموں میں ملوث ہیں ان کے خلاف ہم ایکشن کی بھی درخواست دے رہے ہیں، ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے۔ اور جس طریقے سے احسن اقبال صاحب نے فرمایا، اگر آج 19 فروری کے ڈسکا کے الیکشن کے جو ذمہ دار تھے وہاں پہ بدامنی کے، ان افسران کے خلاف اگر کارروائی ہو گئی ہوتی تو آج یہ حالات نہ ہوتے۔ وہ کارروائی بھی جلد از جلد عمل میں لائی جائے۔ ہم اس ضمن میں قانونی طور پہ بھرپور اپنی جنگ لڑیں گے، مگر الیکشن والے دن میدان میں بھی اتریں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ووٹ پر بھرپور پہرا دیں گے۔ اور میں یہ بات واضح کر دوں کہ جو پی ٹی آئی کے کچھ سینیٹر صاحبان، کچھ ایم این اے صاحبان ہر ضلع میں جا رہے ہیں
ڈیولپمنٹ کے وعدے کر رہے ہیں تو PP 38 جہاں آپ نے دھاندلی کی تھی اور اسکیمیں اناؤنس کی تھی، لوگ وہاں پہ آپ کو تلاش کر رہے ہیں کہ جہاں پہ آپ گڑھے کھود گئے ہیں، کہیں بجری پھینک گئے ہیں، کہیں پائپ پھینک گئے ہیں. الیکشن تو گزر گیا، لوگ وہاں موجود ہیں، لوگ آپ کا گریبان پکڑیں گے. یہ آپ کی جو نوسر بازی ہے کہ ڈیولپمنٹ اسکیموں کا اعلان کر دیں الیکشن کے دوران اور بعد میں کوئی والی وارث نہ ہو، یہ جھانسا دے کر عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی آپ کی کارروائی کبھی کامیاب نہیں ہوگی. آج حکومت نے ایک آرڈیننس جاری کی ہے اور جس کے تحت 40 دن کی مہلت دی گئی ہے. کیا احسان ڈار صاحب حلف اٹھانے آئیں گے یا ڈیفیٹ ہو جائیں گے سینٹ میں؟ آپ کا کیا سوال تھا؟ آپ کا کیا سوال تھا؟ جی جی. الیکشن کمیشن نے آپ کے تحفظات سے قیاس پہ چیف صاحب نے کیا آپ کی دہانی کرائی اور فارن فنڈنگ کس حوالے سے ہے؟ کیا انہوں نے بتایا کہ کب تک فیصلہ آ سکتا ہے؟ جی دیکھیے، جو آپ نے آرڈیننس کی بات کی، ان سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ یہ حکومت کسی اصول کے اوپر، یہ حکومت کسی شفافیت پہ قانون سازی نہیں کر رہی. ان کا جو پورا انتخابی اصلاحات کا ایجنڈا ہے وہ یا پرسن اسپیسیفک ہے یا اپنے لیے کوئی دھاندلی کا دروازہ کھولنے کے لیے ہے. آپ نے دیکھا کہ جو ان کی انتخابی اصلاحات ہیں جن کی ہم نے بھرپور مخالفت کی، اس میں یہ شک بھی شامل ہے کہ جو ووٹر لسٹیں ہیں وہ الیکشن کمیشن سے لے کے نادرا کے سپرد کی جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ اگلے الیکشن میں وہی شخص ووٹ ڈالے جس کو حکومت کلیئر کرے، اور جو ان کے مخالف ہیں ان کے نام ووٹر لسٹوں پر آخری وقت خارج کر دیے جائیں، اور وہ نادرا کے ذریعے یہ دھاندلی کا منصوبہ بنا رہے ہیں. اور ہم انشاءاللہ ایسا نہیں ہونے دیں گے. الیکشن کمیشن کو ووٹر لسٹ کا چوکی دار اس لیے بنایا گیا ہے، اس کا گارڈین اس لیے بنایا گیا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ ووٹر لسٹ میں اپنے من مرضی کے اندراج نہ کیے جا سکیں. اسی طرح یہ حکومت اس طرح کی انتخابی اصلاحات چاہتی ہے کہ ایک جو عمران خان کا لاڈلا ہے، جو کہ نااہل ہو چکا ہے، جو کاغذات نامزدگی داخل کراتے وقت غیر ملکی شہری تھا، اس کو ماضی کی قانون سازی کر کے تحفظ دیا جا سکے اور اسے نااہلیت سے بچایا جا سکے. تو ان کا پورا انتخابی اصلاحات کا ایجنڈا اپنے پیاروں کو NRO دینا، یا اپنے مخالفین کو ہٹ کرنا، یا الیکشن میں دھاندلی کے دروازے کھولنے سے متعلق ہے. لہٰذا اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں. جہاں تک چیف الیکشن کمشنر صاحب کا سوال ہے، ہم نے ان سے ہر چیز ثبوت کے ساتھ پیش کی ہے، اور انہوں نے یقین دہانی ضرور کرائی ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری ادا کرے گا. اور ہم بھی یہ دیکھنا چاہیں گے کہ الیکشن کمیشن خاموش تماشائی بن کر صوبائی حکومتوں کی کنٹونمنٹ بورڈ میں مداخلت کا صرف، اور مرکزی حکومت کی طرف سے جو مداخلت ہے، صرف اس کے اوپر بے مقصد قسم کے نوٹس جاری نہ کرے بلکہ مؤثر کارروائی کرے. چونکہ عوام کا ووٹ کی حرمت اور تقدس پہ اعتماد متزلزل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستان کی ریاست کی بنیاد کو کھوکھلا کر رہے ہیں. یہ ملک ووٹ کے ساتھ بنا تھا، اور یہ ملک اسی وقت تک مضبوط ہوگا اور رہے گا جب تک اس ملک میں ووٹ کی حرمت کے اصول کو تسلیم کیا جائے گا. ہم 1971 میں دیکھ چکے ہیں کہ ووٹ کی حرمت نہیں مانی گئی، پاکستان ٹوٹ گیا. 2018 میں تاریخ کا ایک اور بڑا ڈاکہ ڈالا گیا تھا ووٹ کی حرمت پہ. ہم نہیں چاہتے کہ اگلا الیکشن بھی 2018 کا نشر مقرر ہو، اور ہم صرف مسلم لیگ نون نہیں، 22 کروڑ عوام اگلے الیکشن میں انشاءاللہ تعالی ہر پولنگ سٹیشن پہ
ووٹ کی حرمت کا پہرا دیں گے اور کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ اب وہ پاکٹ کو دوبارہ چوری کر سکیں. بہت بہت کافی ہو گیا.